मियाँ बीवी के 5 गुनाह नमाज को कबूल नहीं होने देते। नमाज पढ़ने के बावजूद तुम्हें सुकून ना मिले, शौहर तुमसे दूर हो, औलाद नाफरमान बन जाए, रिस्क की तंगी और दिल बेचैन रहने लगे, तो ये सब बेसबब नहीं होता। ये इन्हीं 5 गुनाहों की सज़ा है जो नमाज को बेअसर कर देते हैं। 5 ऐसे गुनाह जिन्हें तुम मामूली समझकर नज़रअंदाज कर देती हो, वही तुम्हारी नमाज को रद्द करवा रहे हैं, वही तुम्हारे सद्दों को बेकीमत बना रहे हैं, और वही तुम्हें उस रास्ते पर डाल रहे हैं जो जन्नत नहीं बल्कि जहन्नुम की तरफ ले जा रहा है। जानते हो वो 5 गुनाह कौन कौन से हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मियाँ बीवी के 5 गुनाह नमाज को कबूल नहीं होने देते। मियाँ बीवी को नमाज पढ़ने के बावजूद बजाय जन्नत में जाने के जहन्नुम में धकेल दिया जाता है। मियाँ बीवी के 5 गुनाह नमाज को कबूल नहीं होने देते। मोहतरम नाजरीन, कुरान और हदीस के हवाला जात और एक खूबसूरत हकायत से हम आपको साबित करेंगे कि मियाँ बीवी के 5 गुनाह नमाज को कबूल क्यों नहीं होने देते। ये 5 गुनाह वो कांटे हैं जिन्हें तुम अपने ही हाथों से अपनी दुआओं की राहों में बिछाती हो। तुम्हारी ज़ुबान दुआ मांग रही होती है, मगर तुम्हारे अमाल इस दुआ की मुखालफत कर रहे हैं। तुम चाहती हो कि तुम्हारे शौहर तुमसे मोहब्बत करें, तुम्हारे बच्चे फर्माबरदार हों, तुम्हारे रिस्क में वुसअत हो, तुम्हारा दिल सुकून में रहे, मगर तुम भूल जाती हो कि इन तमाम चीज़ों का दरवाज़ा नमाज है, और तुम वही नमाज अपने हाथों से कमज़ोर कर रही हो। कभी तुमने खुद से सवाल किया है, नमाज तो पढ़ती हो मगर दिल को सुकून क्यों नहीं मिलता? सिद्दा करती हो मगर आंखों से खशियत के आंसू क्यों नहीं बहते? कुरान की तिलावत ज़ुबान से होती है मगर दिल खाली क्यों रहता है? दुआ मांगती हो मगर कबूलियत की खुशबू तक महसूस नहीं होती। और जब रात की तन्हाई में सोती हो कि तुमने सब कुछ किया, नमाज, रोज़ा, तिलावत, सदका, सब्र, वफ़ा, मगर फिर भी शौहर तुमसे इज्तनाब करे, तुम्हारे बच्चे नाफरमान बने, घर का माहौल बिखरा हुआ हो, रिज्क तंग, दिल बेकरार और ज़िंदगी मुसलसल बेसुकूनी का शिकार हो, तो तुम हैरान होकर बस एक ही बात कहती हो, आखिर मैं क्या गलत कर रही हूँ? तो सुनो, तुम गलती नहीं कर रही, बल्कि तुम्हारी वो खामोश नाफरमानियाँ तुम्हें हर उस नेमत से दूर कर रही हैं जिन्हें तुम अपनी इबादत पाने की उम्मीद में रखती हो। तुम कहती हो कि तुम नमाज पढ़ती हो, तो ये भी याद रखो कि हर नमाज कबूल नहीं होती, हर सद्दा आज तक नहीं पहुंचता, हर दुआ आज पर दस्तक नहीं देती, क्योंकि कुछ गुनाह ऐसे होते हैं जो तुम्हारी नमाज को कैद कर लेते हैं, सद्दे को ज़मीन से ऊपर नहीं उठने देते और तुम्हारे रोने को बेमानी बना देते हैं। वो 5 गुनाह हैं जो तुम खुद करती हो, जिन्हें तुमने रिवाज समझकर अपना लिया है, जिन पर तुम्हारा ज़मीर भी खामोश हो चुका है, और जिनकी मौजूदगी में तुम चाहे 1000 सद्दे कर लो, वो सद्दे रद्द हो जाते हैं। कि तुम जानती हो, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिसकी नमाज दुरुस्त होगी उसके सारे अमाल दुरुस्त हो जाएंगे, और जिसकी नमाज ख़राब हो गई उसके सारे अमाल बर्बाद हो जाएंगे। तिरमिज़ी शरीफ। तो सोचो, अगर तुम नमाज पढ़ रही हो और फिर भी ज़िंदगी में बिगाड़ है, सुकून का नामो निशान नहीं, दिल का चैन बर्बाद है, तो फिर मसला सिर्फ हालात का नहीं, मसला तुम्हारे उन अमाल का है जो तुम्हारी नमाज को बर्बाद कर रही हैं। और ये अमाल मामूली नहीं, ये वो मौलिक गुनाह हैं जो अल्लाह की रहमत को तुम्हारे करीब नहीं आने देते। ये वो गुनाह हैं जो तुम्हारी इबादतों को खोखला कर देते हैं। ये वो गुनाह हैं कि जिनके असरात सिर्फ आखिरत में नहीं बल्कि दुनिया में भी नज़र आते हैं, तुम्हारे घर के सुकूत में, तुम्हारे बच्चों की ज़ुबानों में, शौहर के रवैये में और तुम्हारे दिल के बेचैनी में। अजीब बात है ना? नमाज जो दिलों को सुकून देती है, वही नमाज तुम्हें सुकून क्यों नहीं दे रही? उसका जवाब इन 5 गुनाहों में छुपा है, जो बज़ाहिर बहुत छोटे लगते हैं, मगर अल्लाह के यहाँ उनकी संगीनी ऐसी है कि वो तुम्हारे सद्दों को भी कबूल नहीं करता। अभी इन गुनाहों को जाहिर नहीं कर रहे, लेकिन एक सवाल अपने दिल में ज़रूर पैदा करो कि कहीं ये वही गुनाह तो नहीं जो तुम्हारे अंदर मौजूद हैं, कि कहीं तुम भी इन लोगों में तो शामिल नहीं जो नमाज पढ़ते हैं मगर वो नमाज उनके लिए वजह निजात नहीं बल्कि हिज्जत अज़ाब बन जाती है। सोचो, गौर करो, और अगली बार जब सद्दा करो तो खुद से सच बोलने की हिम्मत ज़रूर करो, क्योंकि अगले लम्हे हम इन्हीं गुनाहों का पर्दा चाक करने वाले हैं, और हो सकता है कि वो एक गुनाह वही हो जो तुम रोज़ करती हो बेखबरी में, बेफिक्री में, और अब वो तुम्हारे रास्ते में रुकावट बन चुका है। तुम ये समझती हो कि तुम नमाज पढ़ रही हो, बस इतना काफ़ी है। तुम रोज़ सद्दे करती हो, मगर फिर भी तुम्हारी ज़िंदगी में उलझनें ख़त्म नहीं होती। तुम्हारी दुआएं आसमानों से लौट आती हैं, दिल में बेचैनी बसी रहती है, घर में बरकत नहीं उतरती, शौहर का दिल बेरुखी से भरा होता है, और औलाद तुम्हारी बातों को हवा में उड़ा देती है। तो सुन लो, ये सब कुछ बेसबब नहीं है। तुम्हारी वही नमाज जिसे तुम निजात का वसीला समझती हो, जब उन 5 गुनाहों से आलूदा हो जाती है, तो वही नमाज तुम्हारे लिए रहमत नहीं रहती, लानत बनकर तुम्हारे सर पर लौट आती है।
نماز جو تمہاری روح کو منور کرنے آئی تھی، جب گناہوں کے دھوئیں میں لپٹ جائے تو وہ نہ عرش پر پہنچتی ہے نہ دل کو سکون دیتی ہے، بلکہ وہ تمہارے اعمال نامے میں ایسے درج کی جاتی ہے جیسے ایک جھوٹا عمل، ایک منافقانہ جھلک۔ اللہ تعالیٰ کو ایسی عبادت کی کوئی حاجت نہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بہت سے لوگ نماز پڑھتے ہیں لیکن ان کو نماز سے صرف تھکاوٹ ہی ملتی ہے۔ ابن ماجہ۔ سوچو، وہ نماز جو تمہیں نور دے سکتی تھی، جب تم اسے 5 زہر آلود گروہوں کے ساتھ ملاتی ہو تو وہی نماز تمہیں تاریکی میں دھکیل دیتی ہے۔ وہ تمہاری دنیا کے چراغ بجھا دیتی ہے، تمہارے رزق کے دروازے بند کر دیتی ہے، تمہاری دعاؤں کے پر کاٹ دیتی ہے اور تمہیں ایسی قبر کی طرف لے جاتی ہے جو روشنی سے خالی اور عذاب سے لبریز ہوتی ہے۔ یہ 5 گناہ وہ دیمک ہیں جو تمہاری عبادتوں کو اندر سے کھوکھلا کر دیتے ہیں۔ تم سجدے میں ہو لیکن تمہارا سجدہ عرش پر نہیں جا رہا، وہ زمین پر ہی پڑا ہوا ہے، دھتکارا ہوا، مردود، رد شد، اور تم خود کو مطمئن کرتی ہو کہ تم عبادت گزار ہو، جبکہ تمہاری وہی عبادت اللہ کے ہاں قابل قبول ہی نہیں۔ یہ سچ ہے کہ نماز جنت کا راستہ ہے، لیکن صرف تب جب وہ پاکیزہ ہو، خلوص سے لبریز ہو، گناہوں سے محفوظ ہو، ورنہ وہی نماز تمہاری آخرت کی اندھیری قبر کا پہلا دھواں بن سکتی ہے، ایسا دھواں جو سانسیں گھوٹنے سکون چھین لے اور تمہیں اس دن کی طرف لے جائے جس دن کوئی شفاعت نہ ہوگی۔ اب ان 5 گناہوں کا پردہ نہیں اٹھا رہے، لیکن سنبھل جا، ہو سکتا ہے ان میں سے کوئی ایک گناہ، صرف ایک، تمہاری ہر نماز کو برباد کر رہا ہو۔ میاں بیوی کے 5 گناہ جو کوئی بھی نماز قبول نہیں ہونے دیتے۔ پہلا گناہ، میاں بیوی کے تعلقات میں بدگمانی، شک اور الزام تراشی کرنا۔ کبھی تم نے سوچا ہے کہ وہ زبان جو اللہ کے حضور ایاک نعبد و ایاک نستعین کا ورد کرتی ہے، جب اسی زبان سے تم اپنے شوہر پر یا بیوی پر شک کا زہر اگلتے ہو تو اس نماز کا کیا مقام رہ جاتا ہے؟ کیا وہ زبان جس پر سدے کا نور ہونا چاہیے، وہ زبان اگر الزام تراشی کا اندھیرا لے آئے تو کیا وہ نماز عرش تک پہنچ سکتی ہے؟ نہیں، کیونکہ بدگمانی ایک ایسا گناہ ہے جو نہ صرف دلوں کو چیر دیتا ہے بلکہ اللہ کی رحمتوں کو بھی روک دیتا ہے۔ قرآن مجید ہمیں خبردار کرتا ہے، اے ایمان والو، بہت زیادہ گمان سے بچو، بے شک بعض گمان گناہ ہوتے ہیں۔ یہ آیت ہمیں سکھاتی ہے کہ شک کرنا خاص طور پر بغیر دلیل کے صرف بدگمانی نہیں بلکہ گناہ ہے، اور جب یہ بدگمانی میاں بیوی کے درمیان ہو تو اس کا اثر صرف تعلقات تک نہیں محدود رہتا بلکہ روحانیت کو بھی برباد کر دیتا ہے۔ شک کا زہر سدے کی شیرینی کو کھا جاتا ہے، محبت کا جو چراغ اللہ نے روشن کیا تھا وہ اس زہر سے بجھنے لگتا ہے۔ حدیث مبارکہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، گمان سے بچو، بے شک گمان سب سے جھوٹی بات ہے۔ جب تم شک کرتے ہو تو تمہاری نماز میں خشوع باقی نہیں رہتا، تم اللہ کے سامنے تو کھڑے ہوتے ہو مگر تمہارا دل اپنی شریک حیات پر شکوک کے ہتھوڑے برسائے جا رہا ہوتا ہے، تمہارا ذہن اپنی بیوی یا شوہر پر لگے ہوئے وہ الزام دوہرا رہا ہوتا ہے جن کی نہ تحقیق کی نہ دلیل۔ اس حالت میں تمہاری نماز کی کیفیت کیا ہوگی؟ کیا وہ سجدہ اللہ کو محبوب ہوگا جس میں نماز دل، حسد، شک اور الزام کی آگ سے جل رہا ہو؟ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فرمان ہے، جب تمہارے بھائی کے کسی عمل میں بھلائی کی گنجائش ہو تو اسے اچھے گمان پر محلول کرو۔ مصنف ابن ابی شیبہ۔ اب سوچو، وہ صحابی جو عدل کی پہچان تھے، وہ ہمیں یہ سکھا رہے ہیں کہ ہم ہر بات کا اچھو پہلو دیکھیں، ہر شک کو روکیں، لیکن آج ہمارا حال یہ ہے کہ ذرا سی خاموشی، معمولی سی تاخیر یا موبائل پر گفتگو دیکھ کر ہم بدگمانی کی آگ بھڑکا لیتے ہیں، اور وہ آگ صرف گھر نہیں جلاتی، وہ سدوں کو بھی جلا دیتی ہے۔ بزرگان دین کے اقوال میں ہماری رہنمائی کرتے ہیں۔ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، بدگمانی دل کو سیاہ کرتی ہے، اور جب دل سیاہ ہو جائے تو وہ نماز کو خلوص سے ادا نہیں کرتا۔ اب ذرا ایک سبق آموز حکایت سنیں۔ ایک عورت روز اپنی شوہر کی دیر سے واپسی پر شک کیا کرتی، وہ نماز بھی پڑھتی، قرآن کی تلاوت بھی کرتی، مگر دل بے چین رہتا، شوہر ناراض، اولاد نافرمان۔ ایک دن ایک بزرگ کے پاس گئے اور شکایت کی کہ نماز کا کوئی اثر نہیں، سکون نہیں، برکت نہیں۔ بزرگ نے پوچھا، کیا شک کرتی ہو؟ اس نے فوراً کہا، ہاں، کیونکہ میرا دل مطمئن نہیں رہتا۔ بزرگ نے جواب دیا، بس یہی شک تمہارا سارا نور کھا گیا ہے۔ تو رب سے قرب چاہتی ہے، اپنی شریک حیات سے زن کی دیواریں کھڑی کرتی ہے۔ اس کے بعد اس عورت نے توبہ کی، اپنے دل کو صاف کیا، اعتماد کی روشنی سے اپنے گھر کو منور کیا، اور کچھ ہی مہینوں میں اس کے سدوں میں وہ روشنی اترنے لگی جو اس کی دعاؤں کو آسمان تک لے جاتی ہے۔ اب تم خود فیصلہ کرو کہ تمہاری نماز واقعی تمہیں رب کے قریب لے جا رہی ہے، یا تمہاری زبان، تمہارا دل اور تمہارا ذہن بدگمانی سے آلودہ ہو کر اس نماز کو تمہارے لیے ایک بے اثر عمل بنا چکا ہے۔ یاد رکھو، الزام تراشی صرف شریک حیات کی توہین نہیں، یہ تمہارے رب کی نافرمانی بھی ہے۔ شک صرف تعلقات کو نہیں توڑتا، یہ تمہاری دعاؤں کے دروازے بھی بند کر دیتا ہے، اور سب سے بڑھ کر یہ تمہاری نماز کو رب کے دربار میں رد کروا دیتا ہے۔ اگر تم واقعی اپنی نماز کو مقبول دیکھنا چاہتے ہو، اگر تم چاہتے ہو کہ تمہارے سدے عرش تک پہنچے، تو آج ہی دل سے بدگمانی نکال دو، اعتماد کا چراغ جلاؤ اور سدے کی پاکیزگی کو بچا لو۔ میاں بیوی کے 5 گناہ جو کوئی بھی نماز قبول نہیں ہونے دیتے۔ دوسرا گناہ،
زبان کی بے احتیاطی، بد زبانی، تانا زنی اور ایک دوسرے کو گالی دینا۔ جب محبت کے پاکیزہ رشتے میں زبان کی زہر گھول دی جائے تو پھر وہی زبان جو دل کا حال بیان کرنے والی تھی جہنم کے دہانے کھولنے لگتی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بندہ جب صبح کرتا ہے تو اس کے تمام اعضاء زبان کے آگے عاجزی کرتے ہوئے کہتے ہیں، اے زبان، ہم تجھ سے ڈرتے ہیں، اگر تو سیدھی رہی تو ہم بھی سیدھے رہیں گے، اور اگر تو ٹیڑھی ہو گئی تو ہم بھی بگڑ جائیں گے۔ ترمذی۔ سوچیے، جب ایک شوہر اپنی بیوی کو تلخ زبان سے مخاطب کرتا ہے یا ایک بیوی اپنے شوہر کی عزت کو پامال کرتی ہے تو کیا وہ صرف الفاظ بول رہے ہوتے ہیں؟ نہیں، وہ ایک عبادت گاہ یعنی گھر کو آگ لگا رہے ہوتے ہیں۔ ان الفاظ کے شعلے صرف رشتے نہیں جلاتے، ان کا دھواں آسمان تک لے جاتا ہے۔ فرشتے ایسے گھروں سے دور ہو جاتے ہیں جہاں طعن و تشنیع، گالیاں اور بے ادبی کا بازار گرم ہو۔ قرآن مجید ہمیں تعلیم دیتا ہے، اور میرے بندے وہ ہیں جو زمین پر عاجزی کے ساتھ چلتے ہیں، اور جب جاہل ان سے بات کرتے ہیں تو وہ کہتے ہیں سلام۔ اگر جاہلوں سے بھی نرمی سے بات کرنے کا حکم ہے تو بیوی یا شوہر جن کے ساتھ زندگی گزاری جا رہی ہے ان کے ساتھ سخت اور بد کلامی کیسی؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فرمان ہے کہ زبان کا زخم تلوار کے زخم سے زیادہ گہرا ہوتا ہے، کیونکہ زبان کا زخم دل پر لگتا ہے۔ جبکہ ایک شوہر غصے میں آ کر بیوی کو بدذات، کم نصیب، نحوست والی جیسے الفاظ سے پکارتا ہے، یا ایک بیوی شوہر کو نامرد، ناکام، نکما جیسے طعنوں سے نوازتی ہے، تو وہ سمجھتے ہیں کہ یہ وقتی جذبات کا اظہار ہے، مگر حقیقت میں اپنے سدوں کے راستے بند کر رہے ہوتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مومن وہ ہے جس سے لوگوں کو اس کے ہاتھ اور زبان سے امن ملے۔ صحیح بخاری۔ جو شخص اپنی زبان سے سب کو تکلیف دے، کیا وہ رب کی بارگاہ میں مومن رہتا ہے؟ اور اگر وہ مومن نہیں رہا تو اس کی نماز کیسے قبول ہو سکتی ہے؟ ایک حکایت بیان کی جاتی ہے کہ ایک بزرگ کے پاس ایک شخص آیا جو کہتا تھا کہ میں بہت عبادت گزار ہوں، مگر سکون نہیں ملتا، دعائیں قبول نہیں ہوتی۔ بزرگ نے اس سے پوچھا، تم گھر میں کس طرح بات کرتے ہو؟ وہ شخص خاموش ہو گیا۔ کچھ دیر بعد اس کی آنکھوں سے آنسو نکل پڑے۔ اس نے کہا، میں اپنی بیوی اور بچوں کو اکثر تلخ الفاظ میں ڈانٹتا ہوں، غصے میں آ کر گالیاں دیتا ہوں۔ بزرگ نے کہا، تیرے الفاظ تیری عبادت پر غالب آ گئے ہیں۔ رب وہی عبادت قبول کرتا ہے جو زبان سے پاک ہو۔ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، زبان انسان کا سب سے خطرناک ہتھیار ہے۔ اگر اسے قابو میں نہ رکھا جائے تو یہ نہ صرف رشتے توڑ دیتی ہے بلکہ اعمال کو بھی ضائع کر دیتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ بعض گھروں میں نماز تو ہوتی ہے مگر پھر بھی برکت نہیں ہوتی، سکون نہیں ہوتا، اور اس لیے کہ وہی زبان جو تلاوت کرتی ہے وہی زبان گالیاں بھی دیتی ہے، وہی زبان جو دعا مانگتی ہے وہی زبان بیوی یا شوہر کو لعنت ملامت کرتی ہے۔ سورۃ الحجرات میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اے ایمان والو، نہ تو کوئی قوم دوسری قوم کا مذاق اڑائے، ممکن ہے کہ وہ ان سے بہتر ہو، اور نہ عورتیں عورتوں کا مذاق اڑائیں، شاید وہ ان سے بہتر ہوں، اور ایک دوسرے پر تان نہ کرو، نہ ایک دوسرے کو برے القابات سے یاد کرو۔ الحجرات۔ تانا زنی، مذاق اور گالم گلوچ، یہ سب وہ چیزیں ہیں جو شیطان کے جال ہے، اور جب یہ جال میاں بیوی کے درمیان بچھایا جاتا ہے تو سب سے پہلے جس چیز کو اٹھا کر لے جایا جاتا ہے وہ ہے نماز کی قبولیت۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، بندے کے اعمال کی قبولیت کے لیے زبان کی حفاظت شرط ہے۔ جو بیوی ہر وقت شوہر کے خلاف بد دعائیں کرتی رہے اور شوہر ہر وقت بیوی کو کوستا رہے اور اپنی اعمال کا نور خود مٹتا رہتا ہے، فرشتے ایسے گھروں میں داخل نہیں ہوتے جہاں گالم گلوچ، تانا زنی اور تضحیق کا ماحول ہو، اور جب فرشتے نہیں آتے تو دعائیں بھی عرش پر نہیں پہنچتی، اور جب دعائیں نہیں پہنچتی تو نماز کیسے قبول ہوگی؟ میاں بیوی کے 5 گناہ جو کوئی بھی نماز قبول نہیں ہونے دیتے میں سے دوسرا گناہ جو میاں بیوی کی نماز کو رد کروا دیتا ہے، ان کی باتوں کو بے اثر کروا دیتا ہے، ان کے دلوں میں وحشت بھر دیتا ہے اور ان کے گھروں سے رحمت کے فرشتوں کو دور کر دیتا ہے، وہ ہے تھکن کا بہانہ بنا کر ایک دوسرے کے جذبات کو مسلسل رد کرنا، یعنی حق کے زوجیت سے انکار کرنا۔ یہ وہ گناہ ہے جسے اکثر لوگ معمولی سمجھ کر نظر انداز کر دیتے ہیں، لیکن اس کی سزا صرف دنیا میں نہیں بلکہ آخرت میں بھی بہت سخت ہے۔ جب ایک بیوی اپنے شوہر کے جائز حقوق سے بلا وجہ انکار کرتی ہے، یا شوہر اپنی بیوی کی جسمانی و جذباتی ضرورتوں کو نظر انداز کرتا ہے، یہ صرف رشتہ نہیں ٹوٹتا بلکہ آسمان پر ایک غضب بھڑکتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب کوئی مرد اپنی بیوی کو اپنے بستر پر بلائے اور وہ انکار کر دے تو فرشتے اس پر صبح تک لعنت بھیجتے ہیں۔ صحیح بخاری۔ یہ حدیث کوئی معمولی تنبیہ نہیں بلکہ ایک بہت بڑی وارننگ ہے۔ اگر کوئی عمل انسان کو اتنے طویل وقت تک فرشتوں کی لعنت میں رکھ دے تو سوچئے کہ اس کی عبادت کیسے قبول ہو سکتی ہے۔ اس کی نماز، اس کے سجدے اور اس کی آنسو سب کچھ رد ہو سکتا ہے اگر وہ اپنی شریک حیات کی جائز ضروریات کو بار بار حقیر سمجھے۔ یہاں بات صرف جسمانی تعلقات کی نہیں بلکہ جذباتی بندھن کی بھی ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، شوہر وہی اچھا ہے جو اپنی بیوی کو سنے، سمجھے اور اس کے جذبات کو عزت دے، اور بیوی وہی کامیاب ہے جو اپنے شوہر کی نظر اور لمس میں سکون بن کر اترے۔ حق زوجیت کی ادائیگی صرف شہوانی عمل نہیں
بلکہ محبت، توجہ، سکون اور جذباتی تسکین کا نام ہے۔ اگر ان میں سے کوئی ایک بھی مسلسل محروم رہے تو اس کا نتیجہ صرف جسمانی بے رغبتی نہیں بلکہ دلی دوری، ذہنی اذیت اور روحانی خلا کی شکل میں نکلتا ہے۔ ایسے گھروں میں نہ محبت رہتی ہے، نہ برکت رہتی ہے، سجدے ہوتے ہیں مگر نور نہیں اترتا، دعائیں کی جاتی ہیں مگر دروازے بند رہتے ہیں۔ حضرت امام بن قیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، اللہ تعالیٰ کے ہاں وہ عمل بہت ناپسندیدہ ہے جو رشتوں کو توڑنے کا سبب بنے، اور بیوی یا شوہر کا مسلسل انکار اس کے دل میں فیصلہ ڈال دیتا ہے۔ کتنی بار ایسا ہوتا ہے کہ شوہر دن بھر کی محنت کے بعد محبت چاہتا ہے اور بیوی تھکن یا کسی معمولی بات کو بہانہ بنا کر منہ موڑ لیتی ہے، یا بیوی ذہنی اور جسمانی سہارے کے لیے شوہر کی توجہ مانگتی ہے اور وہ موبائل، تھکن یا دیگر مصروفیات کے پیچھے چھپ جاتا ہے۔ اس طرح کے مسلسل انکار محبت کی بجائے سرد مہری یا مایوسی اور گناہ کی طرف لے جاتے ہیں۔ ایک حکایت ہے کہ ایک بزرگ کے پاس ایک جوڑا آیا۔ شوہر روتا تھا کہ بیوی دور ہو گئی ہے، بیوی روتی تھی کہ شوہر بے پرواہ ہے۔ بزرگ نے کہا، تم دونوں عبادت گزار ہو مگر ایک دوسرے کے ساتھ بے توجہی برت رہے ہو۔ تمہارے سجدوں کی روشنی تمہارے بستر کی طریقے سے بجھ جاتی ہے۔ جب تک تم ایک دوسرے کا حق ادا نہیں کرو گے، رب تمہاری دعاؤں کو مؤخر کرتا رہے گا۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ نے مرد و عورت کے درمیان محبت کو اپنی نشانی قرار دیا ہے، اور اس کی نشانیوں میں سے ہے کہ اس نے تمہارے لیے تم ہی میں سے جوڑے پیدا کیے تاکہ تم ان سے سکون پاؤ اور تمہارے درمیان محبت اور رحمت رکھی تھی۔ سورۃ الروم۔ جب یہی محبت اور رحمت سرد مہری کا شکار ہو جائے تو سمجھ لیجئے کہ ہم اللہ کی نشانیوں کی توہین کر رہے ہیں، اور یہ جرم معمولی نہیں۔ علماء کرام فرماتے ہیں کہ نماز صرف فرض ادا کرنے کا نام نہیں بلکہ دل کی حالت کا بھی امتحان ہے۔ اگر تمہارے دل میں بیوی یا شوہر کے لیے سختی، نفرت یا مسلسل انکار ہو تو تمہارے سجدے بھی سوالیہ نشان بن جاتے ہیں۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ نماز صرف فرض نہ رہے بلکہ رب کی قربت کا ذریعہ بنے تو شوہر اور بیوی ایک دوسرے کا سکون بنے۔ جو بیوی شوہر کو خوش کرتی ہے اس کے چہرے پر مسکراہٹ لاتی ہے اور دن کو عبادت میں بدل دیتی ہے۔ شوہر بیوی کے دل کی بات سنتا ہے، اسے عزت دیتا ہے اور رات کو عبادت میں بدل دیتا ہے۔ میاں بیوی کے 5 گناہ جو کوئی بھی نماز قبول نہیں ہونے دیتے میں سے تیسرا گناہ، چوتھا گناہ جو میاں بیوی کی نماز کو رد کروا دیتا ہے، ان کی دعاؤں کو آسمان تک پہنچنے سے روک دیتا ہے، ان کے گھروں سے برکتیں رخصت کر دیتا ہے، ان کے دلوں میں عجیب سی بے چینی، وحشت اور دوری کا زہر گھول دیتا ہے۔ وہ ہے گھر کے جھگڑوں اور تلخ رویوں کو باہر والوں میں ظاہر کرنا اور رشتے کی بے حرمتی کرنا۔ یہ گناہ آج کے دور میں اس قدر عام ہو چکا ہے کہ میاں بیوی کا رشتہ صرف 2 انسانوں کے درمیان کا نہیں بلکہ سوشل میڈیا، رشتہ داروں اور دوستوں کے درمیان مذاق بن چکا ہے۔ بیوی کو ذرا سا غصہ آیا تو اس نے اپنی ماں یا بہن کو فون گھما دیا۔ شوہر نے ناراضگی محسوس کی تو دوستوں کی محفل میں بیوی کی شکایتیں شروع کر دیں۔ رشتے کی دیوار جسے محبت، راز اور عزت سے محفوظ رکھا جانا تھا وہ اب ہر ایک کی زبان پر چڑھ چکی ہے۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اور نیک عورتیں وہ ہیں جو فرما بردار ہوں اور شوہر کی عدم موجودگی میں اللہ کی حفاظت کے ساتھ اپنے شوہروں کے رازوں کی حفاظت کریں۔ سورۃ النساء۔ یہ اس بات کا واضح اعلان ہے جو کہ بیوی اپنے شوہر کے راز افشاں کرتی ہے یا جو شوہر اپنی بیوی کی شکایات دوسروں کے سامنے بیان کرتا ہے وہ دراصل اس حفاظت کو توڑ رہا ہے جسے اللہ نے اپنی آیت سے جوڑا ہے۔ ایسی حالت میں جب وہ سجدے میں گرتا ہے تو اس کی عبادت ایک سوال بن جاتی ہے، تو نے رشتہ جوڑا نہیں، تو نے توڑا ہے، اب تو چاہتا ہے میں تجھے جوڑ دوں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قیامت کے دن اللہ کے نزدیک بدترین شخص وہ ہوگا جو اپنی بیوی سے خلوت کرے اور پھر اس کے رازوں کو لوگوں میں بیان کرے۔ صحیح مسلم۔ سوچئے، وہ میاں بیوی جو ایک دوسرے کی عزت کو بازاروں میں لے آئیں، دوستوں کی محفلوں میں ہنسی مذاق میں شریک حیات کی بے عزتی کریں، وہ بھی نماز میں کن منہ سے اللہ سے عزت مانگتے ہیں، اور جب سجدے میں گرتے ہیں تو ان کے الفاظ سے پہلے ان کے اعمال چیخ کر کہتے ہیں، یہ وہی ہے جو تیری نعمت کی بے حرمتی کرتا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، راز وہ ہوتا ہے جو دل سے نکلے تو صرف قبر تک جائے، زبان تک نہیں، اور شوہر بیوی کا رشتہ وہ راز ہے جو اگر دوسروں کے سامنے آ جائے تو صرف رشتہ نہیں ٹوٹتا، برکت بھی چلی جاتی ہے۔ حکایات میں ملتا ہے کہ عورت روز شوہر کی شکایت اپنی ماں کو کرتی تھی۔ شوہر نیک اور خاموش طبع تھا، کچھ نہیں کہتا تھا۔ دن گزرتے گئے لیکن گھر کی برکتیں کم ہونے لگیں، نماز میں سکون نہ رہا، رزق میں تنگی آ گئی۔ ایک دن ایک بزرگ نے کہا، جس رشتے کو اللہ نے پردے میں رکھا تم نے اس کو سرے بازار بے پردہ کیا، اور اب کیوں توقع رکھتی ہو کہ تمہاری نمازوں میں نور اترے گا؟ پہلے اس بے حرمتی کا کفارہ ادا کرو۔ علماء دین فرماتے ہیں کہ محبت کا پہلا اصول رازداری ہے اور رازداری کا پہلا اصول خاموشی ہے۔ جب میاں بیوی ایک دوسرے کی شکایتیں لوگوں کے سامنے بیان کرتے ہیں تو وہ صرف محبت کو کمزور نہیں کرتے بلکہ اپنے سجدوں کی طاقت کو بھی کھو دیتے ہیں۔ ایسے گھروں میں دعائیں مانگی جاتی ہیں
لیکن زبان پر اثر نہیں ہوتا۔ نمازیں پڑھی جاتی ہیں مگر دل میں روشنی نہیں آتی، کیونکہ اللہ عز و جل فرماتا ہے میں ان کے دلوں میں محبت ڈالتا ہوں جو ایک دوسرے کی عزت کرتے ہیں، اور ان کے گھروں کو ویران کر دیتا ہوں جو ایک دوسرے کی بے عزتی کو اپنا حق سمجھتے ہیں۔ راز افشاں کرنا اور ایک دوسرے کی عزت دوسروں میں اچھالنا صرف رشتے کو نہیں بلکہ عبادت کو بھی کمزور کر دیتا ہے۔ اگر تم چاہتے کہ تمہاری نماز تمہیں رب کے قریب لے جائے تو پہلے اپنے رشتے کو دوسروں کی زبانوں سے آزاد کرو۔ اپنے گھر کی بات گھر میں رکھو، اپنے صدوں کی طاقت کو لفظوں کے زخم نہ دو۔ پانچواں اور آخری گناہ جو میاں بیوی کے رشتے کو توڑ کر رکھ دیتا ہے، اس کے گھروں کو ویران، دل کو خشک اور صدوں کو بیرون کر دیتا ہے، وہ گناہ ایسا ہے جسے شیطان سب سے زیادہ پسند کرتا ہے، جس پر وہ خوشی سے اپنا تاج سیدھا کرتا ہے۔ یہ گناہ ہے میاں بیوی کے درمیان تعلق ازدواجی، یعنی ہم بستری کو بطور ہتھیار استعمال کرنا، اسے روک کر سزا دینا، یہ بے رغبتی اختیار کرنا۔ یہ وہ گناہ ہے جسے اکثر میاں بیوی نہ صرف معمولی سمجھ کر نظر انداز کرتے ہیں بلکہ اس پر فخر کرتے ہیں، اسی بہانے سے ایک دوسرے کو نیچا دکھانے اور سزا دینے کا ذریعہ بنا لیتے ہیں۔ مگر حقیقت یہ ہے کہ یہ عمل رب کے غضب کو دعوت دیتا ہے، اور وہ نماز جو دلوں کو جوڑنے والی ہے وہی نماز پھر ان دلوں میں عجیب بے چینی، غصہ اور بدبختی بھر دیتی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب کوئی مرد اپنی بیوی کو اپنے بستر پر بلائے اور وہ انکار کرے تو وہ عورت فرشتوں کی لعنت میں صبح کرتی ہے کہ تم سوچ سکتی ہو کہ تم نماز پڑھ رہی ہو اور سجدے کر رہی ہو، زبان پر اللہ کا نام ہے، مگر فرشتے تمہارے خلاف بد دعا کر رہے ہیں، اور صرف اس لیے کہ تم نے اپنے رشتے کو سزا دینے کے لیے استعمال کیا۔ یہی وہ عمل ہے جو تمہارے سجدے کی قبولیت میں رکاوٹ بن جاتا ہے، اور یہی وہ گناہ ہے جو دلوں سے محبت اور گھروں سے سکون چھین لیتا ہے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں عورت کا سب سے بڑا فتنہ یہ ہے کہ وہ شوہر کو اس تعلق کے ازدواجی سے روک کر اس کی آزمائش کرے۔ یہ آزمائش مرد کے دین، صبر اور حیا کو کمزور کر دیتی ہے۔ یہ گناہ صرف عورت تک محدود نہیں، بعض مرد بھی اپنی بیویوں کو ذہنی اذیت دینے کے لیے مہینوں ہم بستری سے دور رہتے ہیں۔ یہ عمل بھی اللہ کی ناراضگی کو دعوت دیتا ہے۔ حدیث میں آتا ہے کہ تم میں سے ہر ایک اپنی بیوی کے لیے لباس ہے اور وہ تمہارے لیے لباس ہے۔ سورۃ البقرہ۔ لباس کا مطلب ہوتا ہے تحفظ، محبت، قربت اور سکون، اور جب یہ لباس ہی اتار دیا جائے، دور کر دیا جائے تو پھر وجود پر تنہائی، بے سکونی اور نفرت کی سردی چھا جاتی ہے۔ حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں جس گھر میں میاں بیوی کے تعلقات خوشگوار نہ ہوں وہاں نہ نمازوں میں خشوع آتا ہے، نہ رزق میں برکت، نہ بچوں کی تربیت میں روشنی۔ ایک حکایت میں آتا ہے کہ ایک مرد روز محنت کرتا ہے، نمازیں پڑھتا ہے، صدقہ کرتا ہے، مگر گھر میں اس کی بیوی اسے مستقل انکار کرتی ہے۔ کچھ دن بعد وہ شخص روحانی بیماری میں مبتلا گیا، نماز میں دل نہ لگتا، کاروبار ڈوبنے لگا۔ بزرگوں نے فرمایا تو نے اللہ کے حکم سے نکاح کیا تھا، مگر اب تو اس رشتے کی اہمیت کو سمجھنے سے قاصر ہے۔ رشتہ صرف بستر کا نہیں، یہ ایک عبادت ہے، اسے نظر انداز کرو گے تو عبادتوں کی لذت بھی تم سے چھن جائے گی۔ کتنے لوگ ایسے ہیں جو تہجد کے سجدے کرتے ہیں، دن میں نوافل پڑھتے ہیں اور پھر رات کو اپنے شریک حیات کو سزا دینے کے لیے دوری اختیار کرتے ہیں۔ یہ عمل نماز کو اللہ کے دربار تک جانے سے پہلے ہی گرا دیتا ہے، وہی نماز جو بلند ہو کر آسمانوں تک لے جا سکتی ہے اور اب اپنے وزن سے زمین پر گر جاتی ہے۔ یہ پانچواں گناہ تعلق ازدواجی کا انکار یا اس میں بے رغبتی صرف جسمانی دوری نہیں لاتا بلکہ یہ دلوں کو زخمی، گھروں کو بے رونق، بچوں کو نافرمان اور نماز کو بے سر بنا دیتا ہے۔ اب وقت ہے سجدوں کو بچانے کا، رشتے کو بچانے کا۔ اگر تم چاہتی ہو کہ تمہاری نمازیں رب کے دربار میں قبول ہوں تو پہلے شوہر کے دل میں محبت اتارو، اس رشتے کو سزا کی جگہ نہ بناؤ بلکہ اسی عبادت کا ذریعہ بناؤ۔ جزاک اللہ خیر۔